बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। मैं सबसे पहले माजरत खा हूं क्योंकि मैं कूफा में सरकार अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पुरसा के लिए और मजलिस के लिए गया हुआ था, और आप तमाम का बारगाह में अमीर अल-मोमिनीन में सलाम अर्ज किया, और अब नजफ अमीर अल-मोमिनीन में बारगाह अमीर अल-मोमिनीन के आपका सलाम सरकार अमीर अल-मोमिनीन की बारगाह में हदिया करता हूँ, और इस दुआ के साथ कि मेरा मालिक आप तमाम अहबाब को जल्द अज जल्द इस मुकद्दस दहलीज का सजदा नसीब फरमाए। और इंशाअल्लाह कल की मजलिस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको हरम अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से हम जिक्र का आखिरी सजदा आपकी बारगाह में हदिया कर सके। जैसा कि कल हमने गुफ्तगू का आगाज किया कि सरकार हजरत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में चंद ऐसे खुतबात इरशाद किए जिनको आज तक अक्ले इंसानी पा नहीं सकी, सोचे इंसानी जिस तक पहुंच नहीं सकी। जमाने ने अमीर अल-मोमिनीन को इस अंदाज में तेवर को बदलते हुए नहीं देखा था जैसा अमीर अल-मोमिनीन के तेवर खुतबात में बदले। एक मैं बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करूं कि कुछ अहबाब ये समझते हैं कि नहजुल बलागा मौला अमीर अल-मोमिनीन के तमाम खुतबात का मजमूआ है। नहजुल बलागा अली के फजाइल का मजमूआ नहीं, सैयद रजी के जमा किए हुए खुतबात का मजमूआ है। जो सैयद रजी को मिले वो उन्होंने नहजुल बलागा में दर्ज कर दिए। अब ऐसा कतअन नहीं है कि क्या जिंदगी में अमीर अल-मोमिनीन ने सिर्फ इतने ही खुतबात इरशाद फरमाए थे। कई खुतबात ऐसे हैं जो अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के, क्योंकि जब शिया तकैया का दौर था तो उस दौर में जब फजाइल अमीर अल-मोमिनीन को छुपा छुपा के नस्लों तक पहुंचाया जा रहा था, तो उस तमाम अरसा में अमीर अल-मोमिनीन के ऐसे खुतबात जो शाया ना हो सके लेकिन अमीर अल-मोमिनीन की जुबान अतहर से जारी हुए थे। जैसा कि अमीर अल-मोमिनीन ने मस्जिद कुबा में बैठ के खुतबा दिया जिसमें अमीर अल-मोमिनीन का वो जुमला मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारा है, जिसमें अमीर अल-मोमिनीन ने तौहीद की तरफ मतवज्जे होकर कहा था, मेरे मालिक तू भी बेमिसाल है और तेरा वली भी बेमिसाल है, तेरे जैसा भी कोई नहीं है और मेरे जैसा भी कोई नहीं है, लेकिन हम दोनों में एक फर्क है, तूने मुझे वजूद दिया है और मैंने तुझे ज़हूर दिया है। तूने मुझे वजूद बख्शा और मैंने तुझे ज़हूर बख्शा। 13 रजब को अमीर अल-मोमिनीन का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक पे नेमत थी, लेकिन फिर अमीर अल-मोमिनीन ने इस अंदाज से तौहीद का तारुफ करवाया कि आज बाज लोग ये समझते हैं, और उनकी मैं कम इल्मी कहूं, कच फहमी कहूं या उनके मार्फत का गलत तयन कहूं, कि वो समझते हैं कि शायद अमीर अल-मोमिनीन को खिलाफत और हुकूमत की जरूरत थी। अब ये जुमला मैं आपकी बारगाह में इंतहाई एतमाद के साथ हदिया करने लगा हूं कि आप मुझे इस जुमले की कीमत अदा करेंगे कि जो लोग ये समझते हैं कि शायद अली को खिलाफत की जरूरत थी, जो खुदा बनने से इनकार कर दे उसे खिलाफत की क्या जरूरत है। जो खुदा जिसको मखलूक खुदा कहना चाहती थी और वो खुदा बनने से इनकार कर रहा, तो जो खुदा बनने से इनकार करे उसे चंद लोगों की हुकूमत की क्या जरूरत हो सकती। अमीर अल-मोमिनीन से पहले लोगों के यहाँ हसरत थी कि हम अल्लाह बने। फरौन लोगों को कत्ल करता था कि मुझे अल्लाह कहो, नमरूद लोगों को मारता था कि मुझे खुदा कहो, शद्दाद लोगों को दौलत से नवाजता था कि मुझे खुदा कहो, और अली लोगों को कत्ल करता था कि मुझे खुदा ना कहो। क्योंकि लोगों के जहन में
خوف کی انتہا کو خدا کہتے ہیں. لفظ پھر معرفت کے ساتھ وصول کیجئے گا کہ لوگوں کے ہاں خدائی کا کوئی وجود نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نہ سمجھ میں آئے وہ خدا ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا جس سے خوف کھاتے ہیں اسے خدا کہتے ہیں. مثلا لوگ پتھر سے پہاڑوں سے ڈرتے تھے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کے قد و قامت ہمارے جسموں سے کہیں زیادہ ہے، تو کہیں یہ پہاڑ ہمیں کچل نہ دے. تو انہوں نے پہاڑ سے پتھر نکالا، پتھر کا بت بنایا اور اسے خدا کہنا شروع کر دیا. جو سورج سے ڈرا اس نے سورج کو سجدہ کر دیا، جو شام سے ڈرا اس نے شام کو سجدہ کر دیا، جو پانی سے ڈرا اس نے پانی کو سجدہ کر دیا. جو جس سے خوف کھاتا گیا وہ اسے خدا کہتا گیا. لیکن امیر المومنین نے خدائی کے سارے تصور بدل دیے. علی نے بتوں کو توڑ کے بتا دیا کہ پتھر خدا نہیں ہوتا. علی نے سانپ کو چیر کے بتا دیا کہ سانپ خدا نہیں ہوتا. علی نے سورج کو پلٹا کے بتا دیا کہ سورج خدا نہیں ہوتا. علی نے دریاؤں کے رستے بدل کے بتا دیا کہ سمندر خدا نہیں ہوتا. اور پھر علی نے خود سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا کہ بندہ بھی خدا نہیں ہوتا. یہ راز میں کل کی مجلس میں آپ کے سامنے ہدیہ کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ بات اب یہاں پہنچ گئی ہے تو میرے موضوع کے ساتھ گفتگو متصل ہونا چاہتی ہے، تو میں یہاں جملہ کہوں کہ آپ کو بھی اور تمام شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے 21 رمضان کی شہادت ہے، اور یہ جو آج صبح جو مولا امیر المومنین کی ضربت ہے جس میں آپ اس صبح کو پانے والے ہیں، اور ہم اس رات سے گزر چکے اور ہم نے اس صبح کو دیکھ لیا. امیر المومنین نے ایک لفظ کہا، فوزتو برب الکعبہ. اب آپ مجھے بول کے بتائیں گے کہ آپ تک بھی جو ترجمہ پہنچا وہ ترجمہ یہی تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. یقیناً یہی ترجمہ آپ تک پہنچا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کی زندگی میں وہ کون سا لمحہ تھا جب علی کامیاب نہیں تھے؟ کامیاب وہ ہوتا ہے جو پہلے کبھی ناکام ہوا. تو کیا کعبہ میں آنا علی کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا رسول کے ہاتھوں پہ بولنا علی کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ ہونا علی کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں؟ تو یہ پھر جملہ جو ہے یا تو اس کا ترجمہ تبدیل کیا گیا ہے یا اس کی معرفت سے انکار کیا گیا. فزتو برب الکعبہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جملہ امیر المومنین نہیں کہا، یہ جملہ میرے بادشاہ کا ہے، میرے شہنشاہ کا ہے. فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں نے تجھے پا لیا. اب میں یہ اسرار آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے لگا کہ امیر المومنین نے جب خیبر کو فتح کیا اس وقت علی نے کیوں نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ امیر المومنین جب فاتح خندق بنے تو تب علی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ امیر المومنین جب غدیر کے منبر پہ بولے تو کیوں نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا؟ امیر المومنین نے یہ جملہ بچا کے کیوں رکھا تھا؟ یہ جملہ کس لیے بچایا تھا؟ جو بات میں نے شروع کی تھی میں گفتگو کو متصل کرنے لگا ہوں. امیر المومنین اچانک شہید نہیں ہوئے. دشمن نے لشکر سے علی پہ وار نہیں کیا. امیر المومنین نے خود اپنے قاتل کو ٹھوکر مار کے جگایا، اسے بیدار کیا. بیدار کرنے کے بعد علی مصلی پہ آئے. علی کو خبر تھی کہ یہ مجھے ضرب لگائے گا. علی نے قیام میں ضرب نہیں لگنے دی. علی نے رکوع میں دشمن کو موقع نہیں دیا. علی نے انتظار کیا کہ سجدے میں یہ ضرب لگائے. سجدہ ہوا تو امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی. جب سجدے میں ضرب لگی تو علی کی آواز فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ اب میں نے تجھے پا لیا. کیسے پا لیا؟ امیر المومنین نے فرمایا میرے مالک اب تیری توحید محفوظ ہو گئی، اب میں علی مطمئن ہو گیا، اب تیری توحید کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ میں نے سجدے میں ضرب لی ہے، میں نے سجدے میں شہادت لی ہے.
اب قیامت تک جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی تو ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھے، علی سجدے میں تھے، علی سجدے میں تھے، میرا سجدہ تیری توحید کو بچا گیا۔ جو مجھے اللہ سمجھتے تھے اب وہ مجھے اللہ نہیں سمجھیں گے، اس لیے اللہ نہیں سمجھیں گے کہ اگر اللہ ہوتا تو پھر سجدہ کس کو کر رہا تھا؟ تو یقیناً میرے سجدے نے مجھے کامیابی میں وہ دلیل دے دی کہ میں نے تجھے پا لیا۔ تو آج میں ایک خطبہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اس خطبے کو کہتے ہیں خطبہ شک چکی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ بھی امیر المومنین نے کوفہ میں دیا تھا۔ اگر یہ خطبہ نسلوں کو پڑھا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی علی کا خلیفہ بلا فضل ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ کل کے خطبے میں نے وہ خطبہ آپ کے لیے ڈھونڈ کے پڑھا جس میں خود امیر المومنین نے اپنے فضائل پڑھے، کیونکہ دیکھیں صاحبان ہمارا مقابلہ دو طرح کے لوگوں سے، ایک وہ جو ظاہراً علی ولی اللہ پڑھتے ہیں لیکن فضائل کو نہیں مانتے، ایک وہ ہے جو امیر المومنین کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ کل کا امیر المومنین کا خطبہ ان لوگوں کے لیے جواب تھا جو علی کی ولایت کے اقرار کے بعد امیر المومنین کے فضائل کا انکار کرتے۔ آج کا خطبہ ان لوگوں کے لیے جو امیر المومنین کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس خطبے کا نام ہے خطبہ شکیہ، یہ امیر المومنین نے کوفے کے منبر پر بیٹھ کے دیا۔ اب میں اس خطبے میں ان لوگوں کو جواب دینے لگا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دروس مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آواز میری ٹھیک طریقے سے آ رہی ہے آپ؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امیر المومنین کے چند لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، اب ذرا وہ خطبہ سنیں اور خود انصاف کریں کہ یہ خطبہ کیا بتا رہا تھا، کہ تعلقات اچھے تھے یا کیسے تھے۔ امیر المومنین منبر میں بیٹھے اور امیر المومنین نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم، اب میں یہاں نام نہیں لوں گا، اشارے کروں گا اور آپ اشارے یقیناً سمجھیں گے، اشارہ سمجھنے والی آپ سے بہتر قوم اللہ نے خلق ہی نہیں کی۔ امیر المومنین فرماتے آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم اس نے قمیض خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا ہے۔ امیر المومنین متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اس شخص نے قمیض خلافت کو کھینچ کر پہن لیا، وہ اس کے بدن پہ پوری نہیں تھی، اس نے پہن لی۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، مولا فرماتے حالانکہ اسے معلوم ہے خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت اس کے مرکزی کیل جیسی ہے۔ جیسے کیل کے بغیر چکی نہیں چل سکتی ویسے علی کے بغیر خلافت نہیں چل سکتی۔ یہ کہنے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے آتا ہے، میری فکر کا پرندہ پرواز ہی نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میری حقیقت تک، میری بلندی تک کسی کا فکر کا پرندہ پرواز بھی نہیں کر سکتا، پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی، اور وہ سوچنا شروع کیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس بھیانک اندھیرے پہ صبر کر لوں جس میں عمر رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے، مومن محبت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر کرنا ہی عقل ہے، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا۔ میں نے آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی، میرے گلے میں رنج کے پھندے تھے، میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنا رستہ لیا اور خلافت کو اپنے بعد دوسرے کے حوالے کر دیا۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں معافیاں مانگ رہا تھا اور مرنے کے بعد دوسرے کے لیے خلافت دے رہا تھا۔ بے شک دونوں نے مل کر شدت سے خلافت کے تھنوں کو دھویا اور اب ایک ایسی درشت اور سخت منزل میں رکھ دیا جس کے زخم کاری ہیں، جس کو چھونے سے بھی درشتی کا احساس ہوتا ہے۔
لغزشوں کی کثرت اور معذرتوں کی بہتات اس کو برداشت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کے مہار کھینچ لے اور اس اونٹنی کی ناک زخمی ہو جائے اور ڈھیل دے دے تو ہلاکتوں میں کود پڑے۔ تو خدا کی قسم لوگوں کی ایک کجروی بے راہ روی میں مبتلا ہو گئی، لیکن میں نے سخت حالات میں بھی ایک طویل مدت تک صبر کیا، یہاں تک کہ وہ دوسرا بھی اپنے رستے پہ چلا گیا، لیکن خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے دیا جن میں مجھے بھی شمار کیا گیا، جبکہ میرا اس جماعت سے کیا تعلق؟ مجھ میں پہلے دن سے کوئی عیب نہیں تھا، بے شک بے شک بے شک مجھ سے پہلے دن میں کوئی عیب نہیں تھا۔ یہاں میں یہیں پہ خطبہ روک ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، جب امیر المومنین رسالت مآب کے جنازہ رسول سے واپس پلٹے تو امیر المومنین جب سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے تو چند لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر المومنین نے ان سے جا کے پوچھا کہ تم لوگ نبی کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا اے علی ہم نبی کے جنازے پہ اس لیے نہیں آئے کہ یہاں ہم اسلامی حکومت کا قیام کر رہے تھے۔ امیر المومنین نے پوچھا پھر کیا بنا تمہاری حکومت کا؟ انہوں نے کہا ہم نے وزیر بھی چن لیا ہے، ہم نے امیر بھی چن لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، یہ امیر المومنین فوراً جلا میں آ کے کہنے لگے تم نے میرے فیصلے کو ترجیح کیوں نہ دی؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں دی، آپ اکیلے تھے یہاں امت تھی، آپ اکیلے تھے یہاں اجماع تھا، آپ اکیلے تھے یہاں لوگ زیادہ تھے۔ امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں تم میں سے جتنے بھی زیادہ تھے، تم جتنے بھی تعداد میں تھے، کیا تم میں سے کوئی کعبے میں پیدا ہوا تھا؟ کہنے لگے نہیں ہوا تھا۔ کسی نے نبی کی زبان سنی تھی؟ نہیں سنی تھی۔ تم میں سے کوئی ابو طالب کا بیٹا ہے؟ کہنے لگے نہیں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ذریت ابراہیم ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شجرہ طیبہ کا ثمر ہے؟ بولے نہیں ہے۔ کیا تم میں سے کسی نے رسول کی شیب ابی طالب میں مدد کی تھی؟ بولے نہیں کی تھی۔ کیا تم میں سے کسی نے رسول کو دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑے ہو کے تائید کا وعدہ کیا تھا؟ بولے نہیں کیا تھا۔ کیا تم میں سے کسی نے کھجوروں کی گٹھلیوں کے ساتھ نبی کی حفاظت کی تھی؟ کہنے لگے نہیں کی تھی۔ فرمایا کیا تم میں سے کسی نے نبی کے ساتھ مدینے ہجرت کی تھی؟ بولے نہیں کی تھی۔ کیا تم میں سے کوئی نبی کا بھائی بنا تھا؟ کہنے لگے نہیں بنا تھا۔ فرمایا تم میں کوئی فاتح خیبر ہے؟ تم میں کوئی فاتح خندق ہے؟ تم میں کوئی فاتح بدر ہے؟ تم میں کوئی فاتح حنین ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لیے اللہ نے آیت تطہیر اتاری ہو، جس کو خدا نے کل علم کہا ہو، جس کے لیے خدا نے مسند علم بچھائی ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کو رسول نے فاطمہ جیسی بیٹی دی ہو، جس کا حسین جیسا بیٹا ہو، جس کا حسن جیسا بیٹا ہو؟ اب میں جملہ ہدیہ کرنے لگا، اتنے جملے کہنے کے بعد امیر المومنین کے کہتے ہیں اے عرب کے بدوؤ مقابلہ علی سے کرتے ہو، میں نکاح سے، میرا باپ نکاح سے، میرا دادا نکاح سے، ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں، تم گناہ والوں کے بیٹے ہو۔ فرماتے ہیں خود میں پہلے نہ کوئی عیب تھا نہ عیب برائے صحت و سلامتی سرکار بطول عصر بلندتر صلوات۔ آپ ایسے نوکروں کی سلامتی تب ہے جب میرے مالک کی سلامتی۔ آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے انہی کی فضا میں پرواز کی۔ یہ نزدیک فضا میں اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، اونچے اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، مگر پھر بھی ایک شخص نے اپنے کینہ کی بنا پر مجھ سے منحرف ہو گیا اور دوسرے کی طرف جھک گیا، اور کچھ اور بھی ناقابل ذکر اسباب جس کے نتیجے میں تیسرا شخص پیٹ پھلائے ہوئے اٹھ کے کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اس کے اہل خاندان بھی کھڑے ہو گئے، اور جو مال تھا اس کو ہضم کر رہے تھے، ایسے جیسے اونٹ بہار کی گھاس کو چر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے، اس کے امال نے اس کا خاتمہ کر دیا، اس کے شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے جس چیز نے دہشت زدہ کر دیا یہ تھی کہ لوگ بچوں کی گردن کے بال کی طرح میرے گرد جمع ہو گئے۔ یہ الفاظ میں بالکل ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے خطبے میں ہے۔ یقیناً یہ ہر شیعہ کو خطبے پڑھنے سننے چاہیے کہ ہمارا مولا کس مصائب کی زندگی میں گزار رہا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ میرے گرد لوگ ایسے جمع ہو گئے اور چاروں طرف سے میرے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ میرے حسن اور حسین کچل دیے گئے، میری ردا کے کنارے پھٹ گئے، یہ سب میرے گرد بکریوں کے گلا کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ لیکن جب میں نے اپنی ذمہ داری سنبھالی تو یہ اٹھ کھڑے ہوئے، ایک گروہ نے بیعت توڑ دی، دوسرا دین سے نکل گیا، تیسرے نے فسق اختیار کر لیا،
جیسے کہ ان لوگوں نے یہ ارشاد الہی سنا ہی نہیں تھا کہ یہ دار آخرت ہے، اور ہم صرف ان لوگوں نے یہ قرار دیتے ہیں جو دنیا میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے، اور عاقبت صرف اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ ہاں ہاں خدا کی قسم، ان لوگوں نے یہ ارشاد سنا بھی ہے اور سمجھا بھی، لیکن دنیا ان کی نگاہوں میں آراستہ ہو گئی، اس کی چمک دمک نے اسے لبھا لیا۔ آگاہ ہو جاؤ، خدا گواہ ہے جس نے دانا کو شگافتہ کیا اور ذی روح کو پیدا کیا۔ اگر حاضرین کی موجودگی اور انصار کی وجہ سے حجت تمام نہ ہوئی ہوتی اور اللہ کا اہل علم سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ خبردار ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر چین سے نہ بیٹھنا، تو میں آج بھی اس خلافت کی رسی کو اسی کی گردن پہ ڈال دیتا اور اس کی آخر کو اول ہی کے کاسے سے سراب کر دیتا۔ تم دیکھتے نہیں کہ میرے نزدیک تمہاری دنیا بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ جب امیر المومنین اس جملے پہ پہنچے تو علی جلال میں آ چکے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں ابھی علی اس جملے پہ پہنچے تھے کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا علی، میں نے آپ کو ایک خط دیا تھا، آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا۔ امیر المومنین نے وہی اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا خدا کی قسم مگر تو نہ بول اور تو علی کے خطبے کو قطع نہ کرتا تو آج علی حق اور باطل کا فیصلہ کر دیتا، آج علی ان کے ظلم سے پردے اٹھا دیتا۔ اس خطبے کو شکیہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس خطبے کو روک دیا گیا تھا، شک کر دیا گیا تھا، اس خطبے کو کاٹ دیا گیا تھا، کیونکہ یہ خطبہ نہیں تھا، یہ علی کی تلوار چل رہی تھی۔ علی نام نہاد مسلمانوں کو دوبارہ کفر میں پھینک رہے تھے۔ اگر امیر المومنین کا یہ خطبہ کوفہ کے منبر سے پورا جاری ہو جاتا، آج دنیا میں صرف علی والے ہوتے، علی حق اور باطل کا فیصلہ کر دیتے۔ لیکن جب یہ خطبہ مکمل نہ ہوا تو امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا کاش امت میرا پورا خطبہ سن لیتے۔ پھر آخری وقت میں امیر المومنین نے اپنی اولاد کو بٹھا کے کہا تھا میری دو چیزیں نامکمل رہ گئیں، ایک 19 کا سجدہ اور ایک کوفے کا آخری خطبہ۔ اب یہ لفظ سنیے گا، میں آج کی صبح پہ آ گیا ہوں کیونکہ شہادت شروع ہو چکی ہے، اور جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت امیر المومنین کو ضرب لگ چکی۔ امیر المومنین نے اپنی اولاد کو بٹھا کے کہا دو چیزیں میری ادھوری رہ گئی، ایک 19 رمضان کے آخری سجدے کے وقت مجھے ضرب لگی، وہ سجدہ نامکمل رہ گیا، ایک کوفے کے منبر پہ میں خطبہ دے رہا تھا اور ایک شخص نے مجھے روک دیا، وہ میرا خطبہ ادھورا رہ گیا۔ اور جو چیزیں والدین کی ادھوری رہ جائیں وہ اولاد پوری کرتی ہے، بتاؤ میری یہ دو چیزیں کون پوری کرے گا؟ 18 بیٹے بیٹھے تھے، 3 بیٹیاں بیٹھی تھی، ایک بیٹا اٹھا ایک بیٹی اٹھی، بیٹے کا نام حسین، بیٹی کا نام زینب، دونوں بڑھ کے بابے کے سامنے رو کے کہتے بابا یہ اولاد پہ نہ چھوڑ، سجدہ جانے حسین جانے، خطبہ جانے تیری زینب جانے۔ حسین 19 رمضان کے تیرے خطبے کو مکمل کرے گا۔ اور بی بی زینب نے دیکھ کے کہا بابا آپ نے خطبہ دیا تھا منافقین میں بیٹھ کے، میں وعدہ کرتی ہوں میں اس خطبے کو شام کے درباروں میں جا کے دوں، میں اس خطبے کو مکمل کر دوں۔ یہ جو شب جس میں آپ شب میں ہیں اور ہم اس کی صبح میں ہیں، عزاداران امام مظلوم امیر المومنین نے آخری افطار اپنی بیٹی کلثوم کے گھر کیا۔ آخری افطار 17 رمضان 40 ہجری، آخری افطار اپنی عزت والی بیٹی کے گھر کرنے کے بعد امیر المومنین کو جب شہزادی کلثوم نے دسترخوان سجا دیا تو امیر المومنین نے فرمایا کلثوم بیٹا تم جانتے ہو علی نے زندگی میں کبھی اتنی چیزوں کے ساتھ افطار نہیں کیا، نمک، دودھ، کھجور، جو کی روٹی۔ امیر المومنین نے فرمایا میں نمک اور کھجور کے ساتھ افطار کروں۔ شہزادی دیکھ کے کہتی ہے بابا یہ دودھ نہیں، میں نے دودھ میں شربت تیار کیا ہے اور یہ خاص طور پہ آپ کے لیے تیار کیا۔
امیر المومنین نے ایک بار اس شربت کے پیالے کو دیکھا اور امیر المومنین نے فرمایا کلثوم اسے سنبھال کے رکھ، میرا تھوڑی دیر بعد کوئی مہمان آنے والا۔ کیا شربت دی بیٹی کو کہ یہی شربت جو باپ کے لیے تیار کیا یہ باپ کے قاتل کو پلانا پڑے گا۔ امیر المومنین اپنے گھر سے اٹھے، 17 رمضان 40 ہجری، میں آج کی رات کا مصائب سنانے لگا ہوں، آپ اس وقت رات میں بیٹھے ہیں، رات کا مصائب سنیں گے۔ امیر المومنین گھر آ گئے، امیر المومنین کا گھر آنا تھا، امیر المومنین گھر اپنی اولاد میں بیٹھ گئے۔ امیر المومنین اپنی اولاد میں بیٹھے ہوئے تھے، یا دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک کا ہونا تھا، عباس اٹھنے لگے، علی کی آواز ہے عباس بیٹھئے۔ امیر المومنین خود دروازے پہ گئے، دروازہ کھولا، 4 گھوڑا سوار علی کے دروازے پہ کھڑے تھے، چاروں کے چہرے پہ نقاب تھا۔ امیر المومنین کی آواز ہے من انتم، تم کون ہو؟ پہلے نے گھوڑے سے نیچے آیا، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی انا ابراہیم ابن مالک استر، مولا میں ابراہیم ابن مالک استر۔ دوسرا گھوڑے سے اترا، علی کے پاؤں کو چوما، چوم کے کہا مولا میں عبداللہ ابن عفیف۔ تیسرا گھوڑے سے اترا، علی کے ہاتھ چوم کے کہنے کا مولا میں اسود بن نباتہ ہوں۔ تیسرا صحابی گھوڑے سے اترا، آواز ہے مولا میں حذیفہ یمانی ہوں۔ علی نے چاروں باوفا نوکر دروازے پہ دیکھے، آج کی رات علی کی آوازیں میرے دروازے پہ کیوں آئی؟ حذیفہ یمانی آگے بڑھے، بڑھ کے کہتے یا علی جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان آیا ہے ہمیں آپ کی تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے۔ یا علی آپ کے لہجے میں اب گریہ ہے۔ یا علی آپ سے ایک دن ایک صحابی نے، آپ نے صحابی سے پوچھا تھا آج رمضان کی کیا ہے؟ اس نے بتایا تو آپ نے آہستہ آواز میں کہا تھا زیادہ گزر گئے تھوڑے رہ گئے۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی؟ آپ نے فرمایا ان قریب کے لہو سے خضاب ہونے والی ہے۔ یا علی کوفے کے حالات بہتر نہیں۔ یا امیر المومنین ہم چاروں نوکر آدھی رات کو آپ کے گھر اس لیے آئے، ہم آپ سے منت کرنے کے لیے آئے۔ یا علی کوفے کے حالات بہتر نہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کی شاہی دیکھنے کے لیے کوفہ آئی ہوئی ہیں۔ یا علی کوفہ کے حالات ٹھیک ہیں، ہم آپ کے دروازے میں پہرا دیں گے، آپ مسجد میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے، آپ بازار میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے۔ یا علی ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ امیر المومنین مسکرائے، مسکرا کے فرمایا مجھے تمہارے پہرے کی ضرورت ہے، میرا عباس جیسا بیٹا، میرا حسن جیسا بیٹا، میرا حسین جیسا بیٹا۔ آواز ہے ہم نوکر نوکری کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین کے بعد میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا، تم اپنی حجت سے غافل نہیں ہو، لیکن جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس کر جاؤ، میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں۔ حذیفہ یمانی کہتا ہے حکم امام کے بعد ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا۔ حذیفہ یمانی کہتا ہم چاروں گھوڑے میں بیٹھ کے گزرے۔ حذیفہ کہتا مجھے زندگی میں وہ منظر نہیں بھولا جب میں آخری موڑ مڑ رہا تھا، میں نے آخری بار مڑ کے دیکھا، علی ہاتھ ہلا کے کہہ رہے تھے حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا، میں نے اپنے سر سے امامہ اتار کے دیوار پہ مارا، اپنی تلوار نکال کے ریت میں پھینکی۔ حذیفہ بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ کے رونا شروع ہوا۔ حذیفہ کا رونا تھا، حذیفہ کی بیوی قریب آ کے کہتی شرم کر، علی کا نوکر ہو کے، علی کا سپاہی ہو کے بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ حذیفہ رو کر علی کے دروازے میں پہرا دینے گئے تھے، علی نے ہم سے پہرا قبول نہیں کیا۔ بیوی دیکھ کے کہتی تیرے پہرے کی کیا ضرورت، اس کا عباس جیسا بیٹا، خود علی فاتح خیبر۔ حذیفہ کہتا میں اسی تسلی کے ساتھ سو گیا، ابھی تھوڑا وقت نہ گزرا تھا، میری زوجہ نے میرا کاندھا پکڑ کے ہلایا، آواز آئی حذیفہ جلدی جاگ، سن یہ آواز کس کی ہے؟ حذیفہ کہتا میں تڑپ کے اٹھا، آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین، زینب کا بابا مارا گیا، مدینے میں علی کو ضرب لگ گئی۔ حذیفہ کہتا مجھ سے تلوار نہ سنبھلی، مجھ سے امامہ نہ پہنا گیا۔ حذیفہ کہتا میں گھر سے مسجد کی جانب دوڑا۔ حذیفہ کہتا جب میں مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا محراب میں نمازیوں کا رش ہے۔ حذیفہ کہتا میں نے نمازیوں کو چیر کے جب دیکھا، حذیفہ کہتا میں مر جاتا میں یہ منظر نہ دیکھتا، مصلی لہو سے بھرا ہوا ہے، علی منہ کے بل ریت پہ گرے ہوئے ہیں، علی کی داڑھی ریت کے ساتھ تر ہے، علی کا سر ایسے کھلا ہوا ہے جیسے قرآن کھلا ہوتا ہے۔ حذیفہ کہتا میں ابھی علی کو دیکھ رہا تھا، یا حسن قریب آئے، حسن نے بابے کا سر اپنی زانوں پہ لیا، علی کی آواز آئی حسن میرا سر اٹھاؤ، ایک بار مصلی پہ آ گیا، پہلے مسلمانوں کو نماز پڑھا، کیسی نماز تھی حسن کی، باپ لہو مصلی پہ تھا،
اور حسن کی آواز آ رہی تھی اللہ اکبر. ادھر مولا حسن کی نماز تمام ہوئی. علی کے سارے بیٹے آ گئے. کسی کا قبضہ تلوار پہ ہاتھ, کسی کا جگر پہ ہاتھ, کسی کا کلیجے پہ ہاتھ. علی کی آواز آئی ہر کوئی آ گیا, میرا عباس کیوں نہیں آیا؟ حسن کی آواز آئی وہ سامنے دیکھ مسجد کے ستون پہ سر مار کے کہہ رہا ہے. عباس بھی سنتا تھا, بابے کو بھی شرم لگ گئی. میں منتیں کرتا رہا بابا مجھے پہرا دینے دے. قاتل گرفتار ہو چکا تھا, قاتل کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جا چکی تھی. امیر المومنین نے یوں قاتل کو بدے ہوئے دیکھا. ادھر سے بیٹی نے وہی افطار والا شربت مسجد میں بھیجا. علی کے پاس شربت کا آنا تھا. علی نے قاتل کا چہرہ دیکھا, قاتل کے چہرے پہ پیاس کے اثرات تھے. علی نے بیٹوں کی صف کی طرف دیکھا, علی کے بیٹوں کے بدن کانپنے شروع ہوئے. علی کی نظر جاتی جاتی عباس پہ رک گئی. عباس کے جسم پہ موت کی زردی آئی. علی کی آواز آئی عباس میرے قاتل کو شرط پلا. عباس رو کر دعا کر کے کسی کو موت آ جائے. مولا میں کیسے تیرے قاتل کو شربت پلاؤں؟ عباس اپنے ہاتھوں سے علی کے قاتل کو شربت پلا رہا تھا. زخمی علی کو اٹھایا جا چکا تھا, زخمی علی کو لے کے گھر لے کے جا رہے تھے. ادھر امیر المومنین کا دروازہ آیا. علی کی آواز آئی حسان میرے صحابہ سے کو واپس چلے جائیں. علی کے صحابیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. آواز آئی یا علی ہمیں نہ بھیجیے, یا علی ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. علی نے آواز دے کے کہا حسن کان قریب کر. حسن نے کان قریب کیا. علی رو کے کہتے حسن ان سے کہ میری مجبوری ہے, پردے کے اندر میری 3 بیٹیاں کھڑی ہیں, میں علی گوارا نہیں کرتا میری زینب کے رونے کی آواز میرے کسی صحابی کے کان پہ چلی جائے. اب رو کے پوچھنا یا علی آپ اتنا گوارا نہیں کرتے کہ آپ بیٹی کے رونے کی آواز صحابی کے کان میں چلی جائے؟ یا علی اس وقت کہاں تھے جب شام کے مجمع میں رو رو کے کہہ رہی تھی پتھر نہ مارو میں علی کی بیٹی ہوں, پتھر نہ مارو میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام ينقلبون ماتم حسین.